बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा जी, हमने पिछले 2 सेशंस में ये देखा कि अल्लाह ताला कंट्रोल में है सब कुछ। वो हमें उस कंट्रोल के साथ आज़मा रहा है, और वो कंट्रोल जो है और जिस तरह से ज़िंदगी के मामलात चल रहे हैं उसमें वो अपनी रहमत, अपनी हिकमत, अपनी इल्म और अपनी कुदरत, ये उसकी वो 4 बुनियादी सिफ़ात हैं। और अदल जो है वो ज़ाहिर है कि मैंने ये बताया था कि वो डिफर्ड है फॉर द पर्पस ऑफ दिस टेस्ट। आज जो हम मुख्तसरन एक चीज़ को ले रहे हैं, कोशिश करेंगे मुख्तसरन लें, देखते हैं। वो ये है, वो एक पैराडॉक्स है जी। हम ये जानते हैं कि इंसान की आज़ादी है, इंसान को आज़ादी दी गई है, और दूसरी तरफ हम ये भी कुरान मजीद से मालूम होता है कि अल्लाह ताला हर चीज़ को कंट्रोल किए हुए है। तो फिर आज़ादी और ये कंट्रोल, ये दोनों साथ कैसे चलते हैं? असल में आज इस पे बात करेंगे। इंसान को जिस पहलू से आज़ादी दी गई है, क्या वो आज़ादी मुतासर होती है, या अल्लाह ताला जब वो आज़ादी दे देते हैं तो अल्लाह ताला का कंट्रोल जो है वो छोड़ देते हैं? ये जो है ज़ाहिर है कि अगर एक है तो दूसरा होना चाहिए। तो इसको इसको जैसे आप जानते हैं कि पैराडॉक्स कहते हैं कि ये एक दो ऐसी चीज़ें हैं जो बज़ाहिर ऐसा लगता है कि साथ नहीं चल सकती। मैं आज आपको आपके सामने बाज़ ऐसी चीज़ें रखूँगा जिससे ये मालूम हो जाएगा कि अल्लाह ताला ने जो इंसान को आज़ादी दी हुई है, और ये भी मैं वाज़ेह कर चुका हूँ कि वो एक बड़े मुख्तसर से दायरे में, बड़े छोटे से दायरे में वो आज़ादी इंसान को हासिल है। और वो बेसिकली ये है कि वो जो भी सिचुएशंस उसको पेश आ रही हैं उसमें वो रिस्पॉन्ड कैसे करेगा। अगर ये बात समझ में आ गई तो इसका मतलब ये है कि सिचुएशंस जो पेश आ रही हैं, अल्लाह ताला असल में उनको पूरी तरह से कंट्रोल करते हैं। यानी वो अपनी हिकमत, अपने इल्म, अपनी कुदरत और अपनी रहमत के साथ मेरी ज़िंदगी में वो सिचुएशंस क्रिएट करते हैं। और ये भी मैं वाज़ेह कर चुका हूँ कि अल्लाह ताला की चूँकि प्रेफ़रेंस जो है वो मेरी आखिरत है, लिहाजा उस रहमत का एलिमेंट भी असल में मेरे सामने, और उस हिकमत का एलिमेंट भी, रहमत और हिकमत दोनों ही जो हैं, चूँकि बहुत बाज़ औक़ात हम समझ नहीं सकते हैं, तो ये एलिमेंट्स हमें आखिरत ही में ज़्यादा समझ में आएंगे कि क्या ये वाक़या ऐसे क्यों हुआ जिसको मैं पूरी तरह से समझ नहीं सका और मेरे सामने नहीं आई बात। ज़ाहिर है कि मेरे इल्म की कमी भी है। तो इस चीज़ को मैं सामने रखते हुए आपके सामने कुछ चीज़ें आज रख रहा हूँ जी। नंबर एक ये कि ये जो मदाखलत है, ये जो कंट्रोल है अल्लाह ताला का, ये कई मरतबा, जिस तरह मैंने लास्ट टाइम आपको मिसाल दी थी, कई मरतबा बराह रास्त होता है। यानी मैंने आपके सामने वो वाक़या रखा था जो कि सूरह कहफ में अल्लाह ताला ने बयान फरमाया है, कि जिसमें 3 सिचुएशंस में हज़रत मूसा को तालीम देते हुए वो 3 सिचुएशंस दिखाई गई। उनसे एक छोटा-सा पर्दा हटा के उनको बताया गया कि किस तरह से अल्लाह ताला की जो फ़ैसले होते हैं उनमें उनकी हिकमत और उनकी रहमत कार फ़रमा होती है। उनका एक-एक पहलू है सिर्फ़ जो वहाँ पे बताया गया है, वो बहुत ज़्यादा नहीं बताया गया है। ज़ाहिर है कि वहाँ पर कोई इहाता नहीं किया गया कि एक, ज़ाहिर है बिकॉज़ लाइफ़ इज़ इंटरकनेक्टेड, तो यूँ समझ लें कि एक वाक़या जो हो रहा है वो असल में सिर्फ़ मेरी ज़िंदगी पर इम्पैक्ट नहीं कर रहा, वो बहुत सारी ज़िंदगियों पर इम्पैक्ट कर रहा है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो इस चीज़ को एक तरह से बयान करके सामने रखा गया है कि वो किस तरह से अल्लाह ताला मदाखलत करते हैं, यानी किस तरह से अपने कंट्रोल को रखते हैं अपने पास। यानी वहाँ पर एक चीज़ जो मैंने इस पे काफ़ी गौर किया और मुझे सामने आती है, वो ये कि ये जो कंट्रोल है, इससे इंसान की वो आज़ादी कि जिसमें वो खैर और शर का शऊर रखता है, वो रिस्पॉन्ड करने का हक़ रखता है, इसको इस हवाले से नहीं बदला जाता कि वो रिस्पॉन्ड तो करेगा और अपनी आज़ादी से करेगा खैर और शर के मामले में। यानी कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती हैं कि जिनमें वो जो वो करना चाह रहा है वो ना कर सके, लेकिन खैर और शर के मामले में, खैर और शर के शऊर के मामले में और उस पर अमल दरामद करने के मामले में इसमें किसी किस्म की कोई मदाखलत नहीं होती। ये इसी तरह का एक वाक़या जो जिधर के मैंने ये अर्ज़ किया कि बाज़ औक़ात ये सिचुएशन बनती है कि जिधर अल्लाह ताला बराह रास्त मदाखलत करते हैं। इसी तरह की एक सिचुएशन वो है जिधर फ़रिश्तों के ज़रिए से आले इमरान में और अनफ़ाल में जब आप देखते हैं कि जब जंगों के बारे में ज़िक्र हो रहे हैं दोनों का ही,
احد کا بھی اور بدر کا بھی، تو وہاں پر یہ بتایا گیا کہ وہ جو جنگیں تھیں وہ اصل میں تم لوگوں سے، تم لوگ نہیں لڑ رہے تھے، تمہاری حاضری وہاں پہ ضروری تھی، تمہارا ادھر اپنے آپ کو پیش کرنا ضروری تھا، یہ جنگیں تو اصل میں فرشتے لڑ رہے تھے۔ تو یہ اس نوعیت کی مداخلت جو ہے، ظاہر ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے رسول کے پیش نظر وہاں پہ کی جا رہی ہے، وہاں پر یہ چیز ایک لا کی حیثیت سے متعین کر دی گئی ہے کہ اس نے تو غالب آنا ہی ہے۔ اسی طرح کبھی کبھار یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس طرح مداخلت کر دیتے ہیں کہ جو ہم کوشش کر رہے ہوتے ہیں اس کے نتائج نہ نکلیں۔ یہ اس کا بھی واقعہ جو ہے، یہ واقعات سارے ہی جو ہیں، میں اینڈ میں آپ کو تھوڑا سا ایکسپلین کروں گا کہ کیوں میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جنرلی بھی یہ قانون اپلائی ہوتا ہے، لیکن یہ واقعات جتنے بھی سارے ہیں ان کی اپلیکیشن جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، یہ قرآن مجید نے جو کی ہے وہ بالعموم اکثر جو ہے ان میں سے یہ سارے ہی رسولوں کے حوالے سے ہی ہیں۔ دوسری چیز جو سامنے آتی ہے وہ ہے وہ غار کا واقعہ، کہ جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر کے بارے میں کہا جاتا ہے نا کہ وہ غار میں موجود تھے۔ اس میں بھی قرآن مجید یہ بتاتا ہے کہ جس وقت لوگ بالکل اس کے دروازے پہ پہنچ گئے ہوئے تھے تو اللہ تعالیٰ نے اپنی فوجیں بھیج کر معاملہ کیا، یعنی ایک تو اپنے رسول کے دل میں سکینت، ٹرینکولیٹی پیدا کی، وہ ایک کامنس پیدا کی، اور دوسری طرف اپنی فوجیں بھیج کر وہ معاملہ کیا کہ جس کے نتیجے میں وہ جو پہنچنے والے دشمن ہیں وہ ادھر اب انٹر نہیں ہو سکے۔ تو یہ بھی کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ کہ کئی دفعہ نتائج میں حائل ہو جاتا ہے، یعنی جو آپ کی کوشش جو آپ کر رہے ہیں اس کے نتائج نہیں نکل پاتے۔ تیسری چیز جو سامنے آتی ہے وہ یہ کہ جس چیز کو ہم بالعموم زندگی میں حسن اتفاق یا سوء اتفاق کہتے ہیں، کہ میں وہاں پہ گیا وہ تھوڑی دیر ہو گئی اس کے نتیجے میں یہ ہو گیا، یعنی یہ جو ہماری زندگی میں انسیڈنٹس ہو رہے ہیں کہ جو وچ اپیرنٹلی سیم ٹو بی کوئنسیڈنسز، اللہ تعالیٰ یہ بتاتا ہے کہ وہ بھی جو آپ ہماری نظروں میں کوئنسیڈنسز ہوتے ہیں وہ اصل میں کوئنسیڈنسز نہیں ہوتے۔ اس کا جو ذکر ہے وہ سورہ انفال میں، جدھر بدر کا مارکہ ہے ادھر یہ بتایا کہ جو سچویشن کریٹ کی ہے جس میں کہ فوجیں آمنے سامنے ہیں، قافلہ بھی پیچھے ہے، یہ جو ساری سچویشن کریٹ کی ہے، یہ اگر تم وقت دے کر بھی پہنچنے کی کوشش کرتے تو نہیں پہنچ سکتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ رونما کروا دیا۔ اس کے بعد اگلی چیز جو ہے وہ یہ کہ کسی اقدام کے لیے لوگوں کے دلوں کو مضبوط یا کمزور کر دیتا ہے وہ۔ قرآن مجید بہت بہت ساری جگہوں پر یہ بتاتا ہے کہ قذف فی قلوبہم الرعب، ٹھیک ہے، یہ 3-4 جگہوں پر قرآن مجید میں ہے کہ جب دشمن کے ساتھ مقابلہ ہوا یا دشمن کے ساتھ مقابلہ شروع ہونے لگا تھا تو ان کے دلوں میں رعب بٹھا دیا، ان کے دلوں میں خوف طاری کر دیا، انسپائر کر دیا۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ایک طریقہ ہے۔ وہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ لوگوں کے دل جو ہیں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب ہے یہ بات کہ آپ نے اس طرح کی کوئی بات فرمائی ہے کہ لوگوں کے دل جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی مٹھی میں ہیں، وہ جب چاہے ان کو موڑ سکتا ہے۔ تو کسی اقدام کے لیے مضبوط کر دے گا مومنین کو، جو اقدام وہ چاہتا ہے کہ یہ ہو جائے اس کے لیے مضبوط کر دے گا۔ ارادہ انسان ہی کر رہا ہے لیکن اس کے اندر یہ چیز پیدا ہو جائے گی۔ پھر یہ کہ کبھی وہ یہ بھی کر دیتا ہے کہ اپنے جس شخص کو اس نے بچانا ہے، جس شخص کے لیے اس نے یہ چاہتا ہے کہ ابھی میں اس سچویشن میں اس کو نہیں ڈالنا چاہتا ہوں، تو اس کے لیے دشمنوں کے دلوں میں بھی محبت پیدا کر دیتا ہے۔ اس کی جو بہت ہی شاندار مثال ہے اور بہت ہی شاندار الفاظ میں بیان ہوئی ہے وہ حضرت موسیٰ کا واقعہ ہے، کہ جس میں کہ یہ کہا ان کی والدہ کو، وہ کہا نا کہ میں نے ان کو انسپائر کر دیا، یہ بات انسپائر کر دی کہ وہ اس کو ایک ڈال کے صندوق میں تو سمندر میں ڈال دیں، اور پھر اسی ضمن میں یہ کہا کہ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، میں نے تم پر اپنی محبت کا ایک پرتو ڈال دیا، کہ جس کے نتیجے میں اب فرعون جو ہے وہ تم سے نفرت نہیں کر سکتا، وہ تمہیں مارنے کی ہمت نہیں کرے گا۔ یعنی ہی ڈیولپڈ اے سینس آف افیکشن فار موزز ان ہز ہارٹ۔ یہ جو ایسپیکٹ ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ اس طرح سے بھی معاملہ کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد ایک چیز یہ کہ کبھی وہ کوششیں جو انسان کر رہا ہے اس میں وہ برکت ڈال دیتے ہیں۔ اس کا جو واقعہ ہے یہ آپ نے بڑی ہم روزمرہ سورہ ہے جو ہم پڑھتے رہتے ہیں، نمازوں میں بھی بہت پڑھی جاتی ہے، وہ سورہ فیل جو ہے اس میں آپ کو نظر آتی ہے یہ چیز کہ جب وہ کہا کہ تم لوگ ان کو
حجارت من سجیل مار رہے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو قصف معقول کر دیا، یعنی جیسے کھائی ہوئی بھس ہوتی ہے اس طرح کر دیا. یعنی وہ تمہاری جو محنت تھی وہ اس لیول پہ شاید نہیں ہوتی اثر انداز، کہ جس لیول پہ میں نے اس کو کروا دیا. اور پھر یہ کہ کبھی معجزاتی طور پر انسانوں کو پرسیکیوشن سے بچا لیا جاتا ہے. یہ بھی سورہ کہف میں یہ واقعہ ہے اصحاب کہف کا، اس میں بالکل واضح ہے. اور وہ میرے خیال ہے دو چیزیں ایسی ہیں جو ڈائریکٹلی ریلیٹڈ نہیں ہیں. میری ان ساری جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں چیزیں، ان میں رسولوں سے ڈائریکٹلی ریلیٹڈ نہیں ہیں، ورنہ یہ کہ اکثر جو ہے ان میں سے یہ رسولوں ہی سے ریلیٹڈ ہے. میں یہ جو بات ہے اس کو سمجھ لیں کہ واٹ ایم آئی سیئنگ، یعنی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ رسولوں کے بارے میں جو قانون ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کا رسولوں ہی کے ساتھ خاص ہے، وہ مجھ پر اپلائی نہیں کرے گا. لیکن اللہ تعالیٰ سچویشن کو کنٹرول کیسے کرتے ہیں وہ انہوں نے رسولوں کے اور بعض دوسری جگہوں پر، سورہ کہف میں ظاہر ہے کہ دونوں ہی واقعات جو میں نے سورہ کہف سے آپ کے سامنے رکھے ہیں، ان میں دونوں میں ہی رسول ڈائریکٹلی انوالو نہیں ہے. ظاہر ہے اصحاب کہف میں سے بھی کوئی رسول نہیں ہے، اور جو وہ 3 واقعات ہیں حضرت موسیٰ کے کہ جن میں ان کو تعلیم دی جا رہی ہے، وہ بھی رسولوں سے ریلیٹڈ نہیں ہے. باقی جتنے بھی ہیں اس میں اصل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا حضرت موسیٰ کی یا پھر یہ مثال کے طور پر وہ جو بڑا مشہور واقعہ ہے حضرت ابراہیم کا کہ قلنا یا نارو کونی بردم و سلامن علی ابراہیم، ہم نے یہ کہہ دیا کہ آگ تو ٹھنڈی ہو جا اور حضرت ابراہیم کے لیے سلامتی بن جا. یہ جو ایسپیکٹ ہے، اس طرح کی مداخلتیں جن کو آپ معجزاتی بھی کہہ سکتے ہیں وہ بھی ہوتی ہیں، لیکن اکثر جو ہیں ان میں سے وہ معجزاتی نہیں ہیں. اگر آپ غور کریں گے تو معجزاتی نہیں ہیں، یعنی یہ چیزیں زندگی میں ہو جاتی ہیں. آپ کسی سے ملتے ہیں اور آپ کے دل میں جو ارادہ ہوتا ہے وہ بدل سا جاتا ہے کچھ ڈیو ٹو ریزنز وچ یو کی ناٹ فلی ڈٹرمن. تو واٹ آئی ایم ایکچولی امپلائنگ اوور ہیئر از کہ اگرچہ وہ قانون تو پیغمبروں کے ساتھ خاص ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا یہ جو معاملہ ہے زندگی کو کنٹرول کرنے کا، یہ پیغمبروں کے ساتھ خاص نہیں ہے. وہ جس طرح سے کنٹرول کرتا ہے اس نے اس کی بعض مثالیں وہاں پر دے دی ہیں. تو یہ پوری سچویشن جو بنتی ہے، میں اس کا اگلے سیشن میں ایک دفعہ آپ کے سامنے مکمل خلاصہ بھی کر دوں گا جی، تاکہ وہ، اور پھر اس کے بعد آپ کو وہ میں ریکویسٹ کروں گا ریفلیکشن کی ایکسرسائز کی، کہ اب جب کہ ہم یہ جانتے ہوں اگر، تو اب ہم زندگی کو اپروچ کیسے کریں گے. میں آج کی بات شاید تھوڑی سی اس لحاظ سے مشکل ہو کہ میرے پاس آج میں نے سلائڈز نہیں بنائی تھیں بیکاز آف سم پرابلم دیٹ آئی ہیڈ، ٹیکنیکل ایشوز، تو وہ میں اس کو نہیں بنا سکا ہوں. ورنہ یہ کہ انشاءاللہ کوشش یہ کہ آپ اس کو اگر ایک دفعہ ریویو کریں گے تو یہ ساری چیز جو ہے یہ واضح ہو جائے گی. میں نے یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ کس طریقے پر انسان کو خیر اور شر کے معاملے میں مکمل آزادی، رسپانس کے معاملے میں مکمل آزادی دینے کے بعد وہ کس طرح سے زندگی کو کنٹرول کرتا ہے تاکہ میرے لیے وہ سچویشن نہ پیدا ہو جائے جو اللہ تعالیٰ ابھی پیدا نہیں کرنے دینا چاہتا. بہت ساری جگہوں پر آپ کو یہ محسوس ہوگا کہ اللہ تعالیٰ مداخلت نہیں کر رہے، ٹھیک ہے، اور یہ بھی ان کی حکمت ہی ہوتی ہے، یہ بھی ان کی رحمت ہوتی ہے، یہ بھی ان کی قدرت ہوتی ہے کہ ابھی یہ فیصلہ نہیں ہے کہ مداخلت کی جائے، جدھر کرنا ہے ادھر کر لیا جائے گا. میں اپنی بات کو یہاں پہ روک دیتا ہوں جی. ہوپ فلی اف یو ہیو اینی کویسچنز ویل بی ایبل ٹو ٹیک دیم اپ، تھنک اباؤٹ دیم اینڈ ریفلیکٹ اپان دیم. موئی صاحب، ہم نے جو لاسٹ ویک ویڈیو پوسٹ کی تھی تو ہمیں یوٹیوب پہ ایک سوال آیا ہے کامنٹس میں، تو میں وہ پہلے آپ سے پوچھ لیتا ہوں. تھوڑا سا لمبا سوال ہے، آئی ول ریڈ اٹ آؤٹ. وہ یہ ہے، وہ سٹارٹ یہاں سے کرتے ہیں کہ تھینک یو اینڈ جزاک اللہ خیر فار شیئرنگ دس سیشن. موئی صاحب said that whatever we have is not something we deserve or is not due to some entitlement. But I feel we believe in our all-powerful Allah, and logically it makes sense that our Creator should take care of us if He has created us. Just like parents are supposed to take care of their children because they are responsible for bringing them in this world. Ab sawal ye hai, is it wrong to think like this? Don't we deserve anything from our Creator? We believe that whatever He allows to happen to us is the best for us. But we also believe that we deserve His love, rahmat, and blessings because He is our Creator.
For me, he is the only one from him I can claim any entitlement. May Allah forgive me if I am wrong and bless me with his guidance in this regard. دیکھیے میرا یہ خیال ہے کہ یہ اصل میں دو چیزوں میں کنفیوژن ہو رہی ہے. اگر مثال کے طور پر اگر میں اس کو انٹائٹلمنٹ سمجھتا ہوں کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ دیا ہوا ہے. دیکھیے دو طرح کی چیزیں ہیں. ایک وہ ہے جو تمام انسانوں کو دی ہوئی ہیں، ظاہر ہے ان کی زندگی کے لیے ضروری ہیں. وہاں پر بھی کبھی کبھی یہ معاملہ ہو جاتا ہے کہ انسان بیمار ہو جاتا ہے، کوئی پرابلم ہو جاتی ہے، وہ کوئی وجہ بن جاتی ہے، اس کی صحت میں رکاوٹ بن جاتی ہے. تو یہ جو چیز ہے یہ ظاہر ہے کہ یہ بھی کوئی ایسا نہیں کہ کوئی سزا مل رہی ہوتی ہے یا کوئی کوئی پرابلم ہے، بلکہ ایک یاد دہانی ہے کہ یہ جو کچھ تمہیں ملا ہوا ہے یہ خدا کے دیے سے ملا ہوا ہے. وہ ایسا نہیں کہ یہ ہمیشہ کے لیے خدا نے تمہیں دے دیا ہے، یہ تمہارا کوئی استحقاق ہے. یہ جب ہمیں بھی اس بیماری کو میں مبتلا کیا جاتا ہے تو اصل میں یہ بھی ایک ریکگنیشن ہمارے اندر پیدا ہو جاتی ہے کہ یہ استحقاق نہیں، اس کی رحمت ہے. ایک بات تو یہ کہ وہ ہمیں اگر زندگی دی ہے تو ایک کمفرٹیبل لائف دینا جو ہے، جب تک میں یہ اس سچویشن سے بھی گزرتا ہوں، اپس اینڈ ڈاؤنز آف لائف سے گزرتا ہوں، اور میں یہ دیکھتا ہوں کہ زندگی کس کس نوعیت کی آزمائشیں میرے سامنے رکھ سکتی ہے، اور مجھے یہ لگتا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے بڑی سہولت دی ہوئی ہے. تو مجھے اس چیز کا احساس پیدا ہو کہ یہ اس کی رحمت ہے، نمبر ایک. نمبر دو یہ کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ آپ کو ملی ہوئی ہیں، آپ کے ہمسائے کے پاس نہیں ہیں. یعنی اس میں بھی آپ اس چیز کو اس احساس کو زندہ رکھیں کہ یہ آزمائش ہے، یہ استحقاق نہیں ہے. یعنی اس زندگی میں، اس دنیا کی زندگی میں جو کچھ ملا ہوا ہے آپ کو، وہ اصل میں استحقاق نہیں ہے. استحقاق کے طور پر جو زندگی ملے گی اور خدا کی رحمت سے ملے گی، وہ بھی ظاہر ہے کہ وہ اس کا عدل ہے، اس کی رحمت ہے. اس لیے کہ وہ کہہ رہے کہ جو اس چیز میں کامیاب ہو جائے گا اس کو میں بہت زیادہ دے دوں گا. ٹھیک ہے، یعنی 10 گنا کر دوں گا وہ. تو وہ اس کی رحمت ہی ہے. ورنہ یہ کہ ہمارے تو خزف ریزے جو ہیں وہ کہاں اس قیمت کے ہو سکتے ہیں. تو ان دونوں چیزوں کو سامنے رکھ لیجئے. آئی ایم ناٹ سیئنگ دیٹ اللہ تعالیٰ نے جو یہ کیا ہے یہ ان کی ربوبیت کا تقاضا ہے، لیکن وہ ربوبیت خود اصل میں رحمت ہی کا تو پرتو ہے. یعنی آپ کو کمفرٹیبل لیونگ دی ہوئی ہے، جبکہ اٹ کین ایکچولی بی ٹیکن اوے اینی مومنٹ اینڈ اسٹل اٹ از کنٹینیوئنگ، اٹ از پرولونگنگ، اٹ از بینگ. ایک نوعیت کی پرماننس ہے اس میں اس وقت اگر ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو اس پہلو سے ضرور دیکھنا چاہیے جی. یعنی اگر تو یہ استحقاق ہے تو پھر یہ میرا ہونا چاہیے ہر حال میں، بٹ آئی نو دیٹ اٹ از ناٹ می اینڈ آئی کانٹ کنٹرول اٹ. موئی صاحب ایک سادہ سے طریقے سے جس طرح میری سمجھ میں بات آتی ہے، اور اگر میں جسارت کروں اس کو ایکسپلین کرنے کی، پلیز کریکٹ می اف آئی ایم رانگ، وہ یہ کہ جب ہم دنیا میں کوئی امتحان دیتے ہیں، اسکول کالج یونیورسٹی کا ایگزام ہوتا ہے، اینڈ وین آئی شو اپ فار دا ایگزام، تو میں ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ جی کچھ چیزیں تو وہ پرووائڈ کریں گے نا. انہوں نے امتحان کے لیے مجھے بلایا ہے، ٹیبل دیں گے، چیئر دیں گے، وہاں پہ اتنی سردی نہیں ہوگی کہ میں بیٹھ نہ سکوں، اتنی گرمی نہیں ہوگی کہ میں بیٹھ نہ سکوں. ایگزام 3 گھنٹے کا ہوگا تو مجھے بریک ملے گی بیچ میں، یا نہیں بھی ملے گی تو ایٹ لیسٹ پانی کا انتظام ہوگا، باتھ روم کا انتظام ہوگا. 24 گھنٹے کا امتحان نہیں لے لیں گے اچانک سے بٹھا کے، ایمرجنسی ہوگی تو جانے دیں گے. تو ہم بے تحاشا چیزیں ایسی آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ یہ تو ہوں گی، یہ تو میرا استحقاق ہے. وہ نیسیسریلی یہ نہیں ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ جی یہ میرے لیے آپ خدمت کریں میری، ہم ازیوم کرتے ہیں کہ اس کا پارٹ ہے. تو جس طرح کا سوال جس طرح کنسٹرکٹڈ تھا، تو میری فیلنگ ہے کہ اس طرح سے دیکھا جا رہا ہے. لیکن معاملہ دنیا کا اصل میں کیا ہے، ہمارے اور اللہ تعالیٰ کے بیچ میں معاملہ جو ہے وہ امتحان، کسی ٹیسٹ جو ہے وہ کسی پرفارمنس کا نہیں ہے، پوری زندگی ہی امتحان ہے. تو اس لیے کوئی بھی بیس لائن نہیں ہے. لیکن جب ہم دیکھتے ہیں تو وہ پھر بھی بیس لائن سے اوپر ہی رکھتا ہے عموماً زیادہ تر لوگوں کو زیادہ تر وقت. وہ بھوک کا امتحان لے سکتا ہے اور وہ فیئر ہوگا، لیکن وہ ہر وقت بھوک کا امتحان نہیں لیتا رہتا. وہ بیماری کا امتحان ہر وقت لے سکتا ہے، وہ ہر وقت نہیں لیتا رہتا. تو اس نوعیت سے ہم دیکھیں اس کو، مجھے ایٹ لیسٹ، میں اس نوعیت سے تب مجھے سمجھ میں آتا ہے کہ اس میں رحمت کا پہلو کدھر ہے. کہ امتحان ان اٹ سیلف پوٹینشلی بہت سخت ہو سکتا ہے، لیکن اس نے بھی آسانیاں بھی پیدا کر دی ہیں، اس میں لذتیں بھی دیتی ہیں، زینتیں بھی دیتی ہیں دنیا کی، اور پھر تھوڑا تھوڑا کہیں پہ امتحان بھی آ جاتا ہے. بالکل. اور وہ جو زینتیں دی ہیں ان کے بارے میں یہ ریکگنیشن، یہ امتحان، یہ جو یوں سمجھ لیں کہ یہ جو جھٹکا لگتا ہے، وہ ریکگنیشن پیدا ہو جاتی ہے کہ یہ انٹائٹلمنٹ نہیں ہے.
اصل میں یہ وہ بھی ایسا نہیں امتحان کہ کی میں دوسری شکل ہے. وہ بھی ایک شکل ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے جو صحت دی ہوئی ہے تو مجھے اس کو اچھی طرح یوٹیلائز کرنا ہے، اس کی قدر کرنی ہے، اس کو اس کی رحمت سمجھ کر اس کے ساتھ اس کی حفاظت کرنی ہے جس حد تک کر سکتا ہوں میں. یعنی یہ سب چیزیں جو ہیں یہ اس شکر گزاری کا تقاضا بنے گا نا. یہ والا ایسپیکٹ ہے جس کو کہ میں چاہ رہا ہوں کہ ہمیشہ ذہن میں رکھیں. یعنی وین لائف گوز ہے وائر، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہو گیا ہے. لازماً یہ مطلب نہیں ہوتا. یعنی یوں سمجھ لیں، وہ کسی نے یہ بھی لکھا تھا نا کہ ہماری جو مشکلات ہیں یا جو پرابلمز آتی ہیں زندگی میں، وہ اصل میں ہمارے کیے کے کانسیکوینسز ہیں. یہ بات کافی حد تک ٹھیک ہوگی. یعنی مجھے بہت ساری جگہوں پر وہ کیے کے کانسیکوینسز ہو سکتے ہیں، لیکن جو چیز آپ نے سمجھنی اور دیکھنی ہے کہ کوئی بھی چیز، آپ جسٹ تھنک اباؤٹ اینی ایگزامپل کہ جس میں آپ کو لگتا ہے کہ یو had to pay the consequences of your deeds in some way. اب ذرا تھوڑی دیر کے لیے غور کر کے دیکھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ بہت سارے لوگ وہی کر رہے ہیں، دے ناٹ پیئنگ دا کانسیکوینسز. وہ کانسیکوینسز کدھر نکلیں گے، کس صورت میں نکلیں گے، کس طریقے سے نکلیں گے، یہ سب کچھ جو ہے یہ بھی وہ ڈیسائیڈ کر کے تو ڈیوائڈ کرتا ہے. اور اس کو وہ کہا ہے سورہ شورا میں خاص طور پہ کچھ سم تھنگ ٹو دی افیکٹ دیٹ کوئی مشکل نہیں آتی، کوئی مصیبت نہیں آتی ہے تم پر سوائے سے کہ تمہاری عمل کا نتیجہ ہوتا ہے. اور اللہ بہت ساری وہ جو ہے ویافو ان کثیر، بہت سارے جو ہیں تمہارے عمل ان کو اگنور بھی کر دیتا ہے. یعنی یہ جو ایسپیکٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کانسیکوینسز نکل آتے ہیں، یہ بات ٹھیک ہے کہ نکل آتے ہیں. اور زندگی میں یہ جو کاز اینڈ افیکٹ کا جو ہے سلسلہ، یہ اللہ تعالیٰ نے اس سے ایک نوعیت کا وہ بنتا بھی ہے. ہمارے ذہنوں میں ایسے لگتا ہے کہ شاید اس وجہ سے یہ ہوتا ہے، لیکن وہ اس وجہ سے وہ اگر ہوتا ہے تو وہ ہر دفعہ ہوگا نا پھر. یعنی ایوری ٹائم وی ڈو سم تھنگ تو اس سے کانسیکوینسز ہونے چاہیے. تو اٹ از ناٹ لائک دا فزیکل لا، ایسا نہیں ہو رہا. یعنی وہ جو قرآن مجید نے کہا ہے سورہ شورا میں کہ وَيَعْفُو عَنْ کثیر، بہت سارے ایسے بھی معاملات ہیں کہ جن کو وہ بالکل نظر انداز کر دیتا ہے، نہیں نکلنے دیتا وہ کانسیکوینسز. یعنی کچھ لوگ جو ہیں وہ اپنی صحت کا خیال رکھتے ہیں اور بڑی اچھی رہتے ہیں، اور کچھ لوگ بڑے صحت کا خیال. یعنی آئی ریمبر ویری کلیئرلی وین آئی واز ان مائی ماسٹرز کلاس، مجھے یاد ہے کہ وہ ایک لڑکا تھا جو کہ روزانہ کی ایکسرسائز، ڈیلی ایکسرسائز، آئی مین اے ویری فٹ بوائے، اے ویری فٹ ہینڈسم بوائے ہو آئی ریئلی یوز ٹو ایڈمائر کہ یار یہ کتنا فٹ رکھتا ہے اپنے آپ کو. اینڈ ون ڈے آئی فاؤنڈ آؤٹ وہ ہارٹ فیل ہوا مر گیا. یعنی اے ویری ویری فٹ بوائے ان ہز 20s، جو کہ روزانہ کی ایکسرسائز، اپنی زندگی کی فٹنس، یہ وہ اپنے فوڈ کا خیال. اس زمانے کی بات کر رہا ہوں میں جس وقت ابھی یہ اتنا زیادہ کانشیس نہیں ہوتے تھے لوگ، اور اچانک ایک دن بس فوت ہو گیا. وہ جو کیا ہوتا ہے، کس چیز کے کانسیکوینسز نکل آتے ہیں اور کس وقت نکل آتے ہیں اور کس زندگی میں نکلنے ہیں، یہ اصل میں اس کی بانٹ ہے. اور یہ بانٹ بنیادی طور پر، یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ اگر کانسیکوینسز ہر دفعہ نکل آئے ایک چیز کے، تو انسان کی جو یہ آزمائش کا ایلیمنٹ ہے کہ جس میں وہ اپنی ٹھیک بات کو چھوڑ سکتا ہے، تو چھوڑنے کی گنجائش نہیں رہے گی. یعنی بالکل ویسی ہو جائے گی جیسے عدل کا معاملہ ہونا ہے. یعنی اگر آپ فزیکل لاز میں بھی اگر آپ دیکھیں کہ somebody who is not taking care of his health، وہ بھی اچھی خاصی ایوریج ایج جی کر تو مے بی نیچرل ڈیتھ مر گیا. یعنی وہ کسی نے کہا تھا نا پچھلے دنوں، عدنان نے شاید یہ کہا تھا کہ میرے جو نانا تھے وہ ساری زندگی انہوں نے بہت بے احتیاطی بھی کی، لیکن یہ کہ ہی lived till about 100 years. تو وہ کانسیکوینسز کس طرح نکل آنے ہیں، کب کس کی زندگی میں نکلنے ہیں، کس موقع پر نکلنے ہیں، یہ خود اس کی بانٹ ہے، اور اسی آزمائش کے قانون کے تحت بانٹا جا رہا ہے یہ. تو یہ ایسپیکٹس ہیں جن کو یاد رکھنا ہے جی، ان پہ غور کریں. اختلاف ہو سکتا ہے جی. ویسے بھی یہ تھوڑا سا کمپلیکس اور ٹچی نوعیت کا ٹاپک ہے. رائٹ. جو چیز امپورٹنٹ ہے، میں صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، آئی تھنک دس از ویری امپورٹنٹ فار می. میری زندگی کی اپروچ کیا ہوگی، اصل میں ادھر لے کے آ رہا ہوں. میرا خدا کے ساتھ جو تعلق ہے، میری کانشیسنس جو ہے، اس کی بیسز یہ ہے، یہ پیچھے میرے جو کنسٹرکشن ہے وہ ساری وہ یہ ہے. میں جو آپ کو آگے ریفلیکشن کی ایکسرسائز دینا چاہ رہا ہوں کہ آپ کو زندگی کے معاملات میں یو ہیو ٹو رسپونڈ ٹو سچویشنز. وہ رسپانس جو ہے
وہ اگر آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ سچویشنز خدا کی طرف سے رونما ہو رہی ہیں، خدا ان کو رونما ہونے دے رہا ہے تو ہو رہی ہیں، اور اس میں سے ہر لمحہ میری زندگی کا وہ مجھے ایلیویٹ کر سکتا ہے اگر میں اس کو اپرچونٹی بنا لوں ایلیویٹ کرنے کی. اگر یہ میرے ذہن میں رہے تو پھر ایک اور رسپانس بنے گا میرا، اور اگر یہ میرے ذہن میں نہ رہے تو پھر اٹ بیکمز مور اینڈ مور ڈیفیکلٹ، پھر میں بھولتا جاؤں گا اینڈ آئی ول ٹیک اے ویری ایزیئر پاتھ وچ ول ایکچولی لیڈ ڈاؤن ورڈس موسٹ آف دا ٹائمس. یہ ہے جو پرابلم ہے. ایبسولوٹلی، ایبسولوٹلی. اور اس میں ساتھ موئی صاحب شاید یہ بات بھی ذہن میں رکھنے کی ہے جو آپ نے لاسٹ ٹائم بھی ذکر کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نج ایکچولی جنت کی طرف ہی کر رہا ہے. بالکل بالکل. وہ کوئی بھی اگر معاملہ آ رہا ہے تو وہ اصل میں امتحان کا کہنے کا مطلب یہ نہیں کہ وہ رکاوٹ ڈال رہا ہے ہماری کامیابی میں، وہ ہماری کامیابی کی پروبیبلٹی بڑھانے کی کوشش کر رہا ہے. ایگزیکٹلی. کوشش کر رہا ہے، میں اپنے حوالے انسانوں کے حوالے سے کہہ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کے حوالے سے نہیں کہہ رہا. اللہ تو جو چاہتا ہے کرتا ہے، لیکن وہ ہمارے لیے یہ اپرچونیٹیز پیدا کر رہا ہے، جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے چانسز ہمارے لیے بڑھتے چلے جائیں صحیح منزل پہ پہنچنے کے. یہ سمجھنا بہت ضروری ہے. اصل میں اگر آپ یہ نہیں یاد رکھیں گے تو بہت ساری سچویشن میں شکایت پیدا ہو جائے گی، بہت ساری سچویشن میں دل برداشتہ ہو جائیں گے، بہت ساری سچویشن میں حوصلہ ہار جائیں گے. یعنی اٹس اے ویری اسمال جرنی. ویل سیٹ. Honestly, it's a very small journey. I have lived 60, almost 63 years of my life, and it seemed that it was just yesterday that I was given a scolding in my 5th grade. یہ سب کچھ مجھے ایسے لگتا ہے کل کی بات ہے. ٹھیک ہے جی. میں when I look back، آپ بھی غور کیجیے گا کہ جو when you look back on your life تو آپ کو کتنی لمبی لگتی ہے زندگی. جو لوگ تھوڑی سی اب مڈل ایج میں میری طرح پہنچ گئے ہیں، بلکہ اولڈ ایج سینئر سٹیزن بھی بن رہے ہیں، ان کو بھی سوچنا چاہیے. یعنی اٹس ناٹ اے بگ لائف. گزر گئی، بہت ساری مشکلیں بھی تھیں، بہت ساری آسانیاں بھی تھیں، ختم ہو گئی. یعنی تکلیفیں بھی ہوئیں، سب کچھ ہوا، لیکن جو چیز جدھر ہم جا رہے ہیں وہ ختم نہیں ہونی. تو یہ سمجھ لیں کہ واٹ اے ٹرانزیکشن ویو بین گیون این اپرچونٹی ٹو بارٹر، کہ میں اپنی زندگی میں بیکاز میں اس کے لیے تیار ہوں یا نہیں ہوں کوئی فرق نہیں پڑتا. گزرنا تو مجھے پھر بھی اسی سے ہی ہے، جو خدا نے میرے لیے طے کر دی ہے مجھے اس سے گزرنا پڑے گا. میں شکایت کر کے گزر لوں اور میں اطمینان سے اس صبر سے گزر لوں، میں نے اللہ کے حضور جانا ہے اور میں نے ادھر جا کے اس سب کچھ کا کمپنسیشن لے لینی ہے انشاءاللہ. یہ دس از آور چوائس ایٹ آل ٹائمس. اس کے لیے اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ٹھیک فیصلہ کریں. آمین 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 انشاءاللہ. فاطمہ آپ انمیوٹ کر لیجیے. السلام علیکم. علیکم. ایک ریکویسٹ کرنی تھی کہ ابھی جو آپ نے ریفرنسز دیے تھے نا، اگر آپ مطلب وہ سلائیڈ فارم میں نیکسٹ سیشن میں دکھا دیں ریفرنسز. میں پوری کوشش کروں گا جی انشاءاللہ. I'll definitely try. In fact, what I'll do is کہ جب میں اس کا ایڈیٹڈ ورژن ڈالوں گا تو جو بات کر رہا ہوں اس کے نیچے لکھ بھی دوں گا. یس چلیں صحیح ہے، تھینک یو سو مچ. اچھا میں نے کانورسیشن کے حوالے سے بات کرنی تھی کہ جس طرح آپ سیشنز میں کہتے تھے ہمیں اپنی کانورسیشنز جو ہے وہ چینج کرنی چاہیے. اب اس میں جو مشکل فیس کرتی ہوں یہ کرتی ہوں کہ شاید مجھے یہ ڈر ہوتا ہے کہ اگلا بندہ آفینڈ ہو جائے گا میری بات سے. جیسے میں آپ کو اگزامپل دوں، اگر کہ ہمارے یہاں بہت کامن ہے، لوگ کہتے ہیں نظر لگ گئی نظر لگ گئی. اب ایز پر مائی ویری لمیٹڈ نالج آف اسلام مجھے لگتا ہے کہ اسلام میں نظر کا کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے. لیکن پھر لوگ اس میں ایک حدیث کوٹ کرتے ہیں کہ نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نظر دریا کو کوزے میں بند کر دیتی ہے اور وہ پتھر کا سینہ چیر سکتی ہے. اب میں نے یہ حدیث کبھی بھی نہیں سنی. پھر یہ بھی ہے کہ لوگ پھر اس کو نظر اتارنے کے لیے مرچیں وارتے ہیں. اب مجھے وہ بھی اسلامک نہیں لگتا. میں اگر یہ چیزیں کانورسیشن میں لے کر آؤں تو مجھے شدید خطرہ ہوتا ہے کہ اگلا بندہ بہت اوفینڈیڈ فیل کرے گا. اینڈ اسپیشلی ایسے ریلیشن شپس میں جیسے ان لاز کے ریلیشن شپس میں. تو اب مجھے سمجھ نہیں آتی کہ میں کس طرح
اور وہ کانورسیشن مجھے امپیکٹ بھی کرتی ہیں، پھر مطلب میں یہ آبزرو کرتی ہوں کہ کہیں میرے تھاٹ پروسیس میں بھی یہ چیز پھر آ جاتی ہے کہ اچھا کہیں نظر تو نہیں لگ گئی، اور پھر مجھے اپنے آپ کو ریمائنڈ کرانا پڑتا ہے کہ نہیں نہیں، ایٹ لیسٹ آئی ڈونٹ بلیو ان نظر. تو اس میں اب مجھے سمجھ نہیں آتا کہ اپنی کانورسیشنس کو کیسے لے کے چلوں. اینڈ کبھی تو مجھے لگتا ہے کہ شاید میرے نالج بیس میں بھی کمی ہے، کہ جیسے اگر آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ نظر کا کوئی کانسیپٹ ہے اسلام میں کہ نہیں، نہیں، اینڈ ایک تو یہ کہ یس گروپ میں، اگر اس میں آپ سوری، گائیڈ کر سکیں. نہیں نہیں، آپ بولیں اس میں گائیڈ کر سکیں آپ. یعنی جو لوگ یہ کہتے ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا اس وقت، میں اس کانسیپٹ کو نہیں ٹیسٹ کرنا چاہ رہا یا اس کے اوپر گفتگو نہیں کرنا چاہ رہا ہوں کہ نظر ہے یا نہیں ہے. اس سے آئی ڈونٹ کیئر. ٹھیک ہے جی، جو چیز امپورٹنٹ ہے میں وہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ آپ کو نظر لگی ہے، جادو ہوا ہے، گولی چلی ہے، جو مرضی ہوا ہے، آپ کو نقصان نہیں پہنچ سکتا جب تک کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی نہیں ہوگی. ایک بات. اچھا، میں یہ ڈٹرمن کیسے کروں گا کہ نظر لگ گئی ہے؟ ہاؤ ایم آئی ڈٹرمننگ اٹ؟ میں کوئی مطلب از دیر اے وے ٹو ڈائگنوز؟ تو یہ دیکھیں یہ کدھر دے کے جا رہی ہے بات. جب میں اس چیز کو ڈائگنوسس اپنا جو ہے وہ غلط طرف لے کے جا رہا ہوں، یا صرف ایک کنجیکچر پہ لے کے جا رہا ہوں، تو یہ اس کو کہتے ہیں سپرسٹیشن، وہم، توہمات میں پڑنے کی بات ہے. یہ میں اپنے رب پر بھروسہ کروں گا. جو کام مجھے کرنا ہے وہ یہ ہے کہ میں اگر کوئی سائنس ہے، کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی میڈیسن کی کوئی چیز کو میں مانتا ہوں جس سے کہ ڈائگنوز ہو سکتا ہے کہ پرابلم کیا ہوئی ہے، پرابلم دیکھ لوں. اگر زندگی میں مثال کے طور پر میری نوکری چلی گئی ہے اور مجھے لگتا ہے کہ نظر لگ گئی ہے، تو مجھے یہ یاد کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر میری نوکری نہیں جا سکتی تھی. اللہ تعالیٰ ہی نے میرے رزق کا بندوبست کیا ہوا تھا، اسی نے کرنا ہے، اسی نے تنگی دینی ہے، اسی نے کشادگی دینی ہے. یہ سب کچھ جو ہے، جس وقت میں اپنے ایمان کو، اپنے عقیدے کو بالکل ٹھیک کر لیتا ہوں، تو اصل میں یہ سب چیزیں جو ہیں یہ پیچھے جانا شروع ہو جاتی ہیں. یہ قرآن مجید نے سورہ بقرہ میں اس کو بالکل واضح طور پہ بتایا ہے کہ جب لوگ جادو کرنا شروع کیا، جب انہوں نے بنی اسرائیل نے، جب یہ معاملہ جب بابل میں ان کو پیش آیا اور انہوں نے وہ جو فرشتوں نے اتارا تھا کہ ان کے بابل کے جادو کے مقابلے میں کچھ تھوڑا سا یہ بھی سیکھ لیتے، تو اس صورت میں جو کچھ بھی کیا انہوں نے وہ اصل میں نقصان پہنچانے کے لیے کیا، میاں بیوی میں تفرقہ ڈالنے کی کوشش کی. اللہ تعالیٰ نے اس میں موقع پر یہ بالکل واضح طور پہ بتا دیا کہ یہ اگرچہ ان کو بتا دیا ہے، ان کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اذن کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا تھا، لیکن جو وہ کر رہے ہیں اس کے نتیجے میں وہ اپنی جنت کو، اپنی جہنم کو خرید رہے ہیں. ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا جہنم کے علاوہ جو اس چیز میں پڑیں گے. تو آئی تھنک وی نیڈ ٹو بی ویری ویری کیئرفل اباؤٹ گیٹنگ ان ٹو اینی کائنڈ آف سپرسٹیشیس پریکٹسز. سب سے پہلے تو یہ. جہاں تک کانورسیشنز کا تعلق ہے، وین دیز تھنگز آر گوئنگ آن، تو آئی وڈ سجیسٹ یہ ضرور دیکھ لینا چاہیے، اور اس پہ بہت زیادہ حکمت کے ساتھ معاملہ کرنا چاہیے کہ جب معاملہ اس طرح ہو رہا ہو تو وہ اصل میں people are not asking you, people are not seeking opinions, they are giving opinions, they have actually decided upon something کہ یہ ایسا ہو چکا ہوا ہے. یہ ایک گروپ میں بات ہو رہی ہے. گروپ میں کبھی بھی اس طرح کی چیزوں کو عام طور پر ریفیوٹ کرنے کی کوشش کریں نہ کی جائے. اپنی اندر کی کانورسیشنز کو سٹرونگ کرتے جائیں. ٹھیک ہے، جو آپ کر رہی ہیں، آپ نے بالکل ٹھیک کیا کہ میں جس وقت یہ سوچتی ہوں تو پھر مجھے خیال آتا ہے، اس موقع پر بھی یہ خیال آئے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اس وہم سے، اس توہم سے نکالے اور ان کو اس سے بچائے، اور آخرت میں ان کے لیے معاملہ جو ہے وہ اس کی بیسس پر نہ ہو جائے معاملہ گڑبڑ. کیونکہ انسان جس وقت خدا کے ہاتھ کو نہ دیکھنا شروع کر دے نا، when you stop looking at God's hands in the events around you، تو اصل میں پھر آپ کو مذہب جو ہے وہ پھر حصہ بن جاتا ہے زندگی کا. مذہب زندگی نہیں رہتا. ان دونوں میں بڑا فرق ہے جی. ریلیجن از ناٹ اباؤٹ سیئنگ پریئرز اینڈ یہ جو پریئرز ہیں، یہ جو روزہ ہے، یہ ہم آگے چل کے اس کو کنیکٹ کریں گے انشاءاللہ انہی ٹاپکس میں کہ یہ پھر کیا ہے، یہ پریکٹسز کیا ہیں. مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ ونس وی انڈرسٹینڈ دیز تھنگس کہ اللہ تعالیٰ ہماری زندگی میں ایک کار فرما ہے، ہمارے اوپر کوئی مشکل، کوئی آسانی نہیں آ سکتی جب تک کہ وہ نہیں چاہے گا، تو پھر مجھے پلٹنا بھی اس کی طرف ہے، اسی کی سے مدد مانگنی ہے، اور کوئی ہے ہی نہیں جو مدد کر سکے میری.
تو اس طرح کی توہمات سے اپنے آپ کو بہت زیادہ بچانے کی کوشش کرنی چاہیے جی. نہیں، میں اپنے آپ کو تو بچاتی ہوں، لیکن جیسے اگر ایک کانورسیشن ہو رہی ہے، you're very right کہ وہ لوگ اپنا ڈسکس کر رہے ہیں، they're not seeking my opinion، لیکن مجھے ایٹ ٹائم ایسا لگتا ہے کہ اگر مجھے جو آپ کی بات سے سمجھ آیا کہ اگر میں ایک سیف وے میں اپنی اوپینین دینا چاہوں تو میں اتنا ضرور کہہ سکتی ہوں کہ ہمارے ساتھ جو بھی اچھا برا ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی اجازت سے ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر ہم تک کوئی شر نہیں پہنچ سکتا وداؤٹ اٹیکنگ دیئر کانسیپٹ آف نظر یا واٹ ایور ہاں اٹ از، ایٹ ہاں، ٹائمز اٹس اصل مقفات میں ٹھیک عمل. بات کا پرچار شروع کرتے ہیں بس. یو ڈونٹ ہیو ٹو ابھی ریفیوٹ ہی نہ کریں وہ بات. وہ اتنی زیادہ سرایت کی ہوئی ہے. ظاہر ہے کہ یہ آپ جن کی بات کر رہے ہیں وہ اکیلے نہیں ہیں، پورے کا پورا معاشرہ ہی اصل میں اس طرف بھاگ رہا ہے. اور یہ ساری چیزیں آپ غور کر کے دیکھیے گا، یہ جتنے بھی توہمات ہیں اس کو ذرا غور کر کے دیکھیے گا میری اس بات پہ. یہ سارے کے ساتھ ان میں سے کوئی بھی چیز آپ کو یہ نہیں بتاتی یا یہ نہیں کہتی کوئی جادو کوئی نظر. جب آپ اس کے توڑ بھی کرنا چاہتے ہیں تو اس لیے نہیں کر رہے ہوتے کہ میں کہیں جہنم میں نہ چلا جاؤں. آپ دنیا کا کچھ چاہ رہے ہوتے ہیں. دنیا ہی کی چاہت میں انسان توہمات میں پڑتا ہے، انسان شرک میں مبتلا ہوتا ہے. ان سے اپنے آپ کو بہت زیادہ بچائیں. یعنی یہ سمجھیں، بار بار اپنے آپ کو بھی اپنے آس پاس جو لوگ اس کے لیے تیار ہیں ان کو ریمائنڈ کرائیں کہ اٹس اے ویری ٹیمپری اسٹے، اے ویری شارٹ اسٹے اوور ہیئر. تھوڑا سا مشکل میں بھی گزر جائے گا تو کیا ہوگا. یعنی آپ اف یو ور ٹو لیٹ سے، مجھے اگر یہ پتہ چلے کہ میں نے ایک جگہ پہ پہنچنا ہے جس کی جرنی جو ہے وہ صرف ایک بڑی کمبرسم جرنی ہے، بڑی مشکل سی جرنی ہے، لیکن مجھے وہ جو جگہ ہے وہ بہت ہی زیادہ اٹریکٹ کرتی ہے. لوگ جاتے ہیں نا K2 پہ جاتے ہیں اور اس طرح کی چیزیں. دا جرنی از ناٹ ایزی. مجھے پتہ چلے کہ ادھر کوئی اچھی کنوینس بھی نہیں جاتی، وہاں پہ جانا بھی تھوڑا سا پیدل ہی پڑے گا. I'll take up the journey, won't I? اگر مجھے یہ اندازہ ہو کہ یہ کی جا سکتی ہے، تھوڑی مشکل تو ہوگی لیکن کرنی ہے یہ. ٹھیک ہے جی. تو آپ نے جنت کو حاصل کرنا ہے. یہ اپنے لیے بنا لیں ایک مسئلہ کہ میں نے جنت کو حاصل کرنا ہے. اس میں یہ مشکلات آنی ہیں. وہ جو اریتے کی بات کی تھی نا میں نے بالکل آغاز میں، ہیراکلیس کی جو بات تھی کہ وہ جب گیا اور اس نے وہ دیکھا تو اریتے نے اس کو یہی کہا تھا نا کہ یہ جو راستہ یہ آسان نہیں ہے. یہ جو اچھائی کا راستہ، تم ورچو کا راستہ اختیار کرنا چاہتے ہو تو اٹس گوئنگ ٹو بی کمبرسم. تو راستہ کمبرسم ہے بٹ دا ڈیسٹنی از گڈ، اٹس اٹریکٹیو. کیپ ریمائنڈنگ یور سیلف آف دا ڈیسٹنی دیٹ یو آر اسپائرنگ فار. بس ان کو بھی یہی یاد کرائیں کہ اللہ تعالیٰ کو کار فرما مانتے ہیں ہم. اللہ تعالیٰ ہی کے ہاتھ میں ہے شفا دینا، اللہ تعالیٰ ہی کے ہاتھ میں ہے. اگر اس نے آج کو جھنجھوڑا دیا ہے تو اس سے سبق لیتے ہیں اور اسی کی طرف پلٹتے ہیں. نقصان کوئی نہیں ہو سکتا، کوئی پریشانی نہیں آ سکتی جب تک کہ خدا کی طرف سے اجازت نہیں ہوگی. یہ یقین رکھیں آپ. صحیح ہے، سو بیسکس کی طرف پوائنٹ آؤٹ کروں آئی تھنک دیٹ از دا without بیسٹ. بالکل. going into specific. اور اینڈ ڈونٹ اف دے ریفیوٹ اٹ یو ڈونٹ ہیو ٹو ایون سے اے ورڈ آفٹر دیٹ. کوئی پرابلم نہیں ہے. یعنی اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں بات اتار دے، کسی کے ذریعے سے اتار دے. بس یہ اس سے نکل جائیں انشاءاللہ. صحیح ہے، تھینک یو سو مچ. ایک پوائنٹ اور جو بھی فاطمہ نے ریز کیا تھا نا موئز صاحب، کہ ایسی کانورسیشنز میں کیسے زیادہ سے زیادہ انگیج ہوں، تو اس کے لیے آئی جسٹ وانٹڈ ٹو ریمائنڈ ہے کہ آصف نے اور ظفر نے آلریڈی ایک انیشیٹو زبردست لے لیا. اس کمیونٹی کا پارٹ بننا ایز اے گریٹ اپرچونٹی. بلکہ اور بھی انشاءاللہ اگر لوگ انسپائر ہوتے ہیں آصف اور ظفر کو دیکھ کے تو فاطمہ آپ اپنی کمیونٹی انیشیٹ کریں. بالکل. You become the company that people seek. بالکل. اچھا رافیہ آپ پلیز انمیوٹ کر لیجیے. السلام علیکم موئیسا. موئیسا, I wanted to understand that sometimes it happens in life that somebody has led a very good life, has been very helpful, kind, everything, and ulta somebody harms them, and you know, گولی لگ جاتی ہے, جو بھی ہارم ہو جاتا ہے, and you just آپ کہتے ہیں کوئی اللہ کی مرضی کے اجازت کے بغیر نہیں ہو سکتا. So then the question starts arising that اللہ کی یہ مرضی کیوں, if it's not a punishment, تو why? Because اس کی وجہ سے آپ
naturally aapko you do suffer and you can't go on suffering. تو آپ جب کہتے ہیں کہ you have to see the destination, وہ تو صحیح ہے. But meanwhile یہ سوال کہ if you have been good, have led a good life, have been helpful, have been everything, why this? This really puzzles me. So maybe you can It give puzzles some me sort too. of جی یہ پرابلم یہ ہے کہ اگر میں اس سوال کا جواب دے سکوں تو پھر تو اصل میں میری حکمت خدا کی حکمت، میرا علم خدا کا علم، اور میری رحمت خدا کی رحمت بن جائے. میں اس سوال کا جواب نہیں دے سکتا جی. I have told you a few things، ان کو ذہن میں رکھیں and then try to answer this question yourself. Number one, that اس دنیا میں یہ زندگی آزمائش کی جگہ ہے. اس آزمائش کی بڑی چھوٹی سی آزمائش کی زندگی کے بعد آپ کو ہمیشہ کی جنت مل جائے گی اگر آپ اپنے آپ کو اس کا اہل ثابت کر لیتے ہیں. نمبر ایک. نمبر دو یہ کہ اس آزمائش میں مشکل اور آسانیاں دونوں آنی ہیں، اور دونوں ہی آزمائش کے طور پر آنی ہیں. Somebody has lived a very good life. He will get his reward in the hereafter. There is no guarantee of anything in this world. ٹھیک ہے. Somebody can harm him, somebody can even kill him. سب کچھ ہو سکتا ہے. اس لیے کہ زندگی آزمائش کی جگہ ہے، اور اس کو بھی موقع دیا گیا، اور آزمائش صرف اس بندے کی نہیں ہو رہی who has lived a good life، دوسرے کی بھی ہو رہی ہے، اور دونوں نے اپنے اپنے عمل کو کمانا ہے. یہ جو جب ہم یہ جاننا چاہتے ہیں، اور یہ بڑی خواہش ہے، میں اس خواہش کے بارے میں نہیں، یہ وہی خواہش ہے جو حضرت موسیٰ کے دل میں تھی، کہ جس کے بعد انہوں نے وہ جو واقعہ ہے سورہ کہف کا جس کا میں ذکر کر رہا ہوں وہ ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ سمجھایا کہ دیکھو تم نہیں جان سکتے ہو بہت ساری حکمتوں کو، اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کو اس پر ایمان رکھتے ہوئے ماننا ہے، یعنی اس کی حکمت پر، اس کی رحمت پر، اس کی قدرت پر، اس کے علم پر ایمان رکھتے ہوئے have faith in him. When things are not going your way, have faith in God. You won't understand why is he doing it. Had I been able to understand, I wouldn't need any faith. مجھے فیتھ کی ضرورت اس لیے نہیں ہے کیونکہ میری خواہش ہے کہ فیتھ ہونا چاہیے، اس لیے کیونکہ اس کے بغیر معاملہ چلے گا نہیں. اگر مجھے سمجھ میں آ جائے، اگر سارے ہی زندگی کے واقعات جو ہیں وہ جس طرح سے وہ سورہ کہف کے واقعے میں 3 واقعات کو پارٹلی کھول کے دکھا دیا، اگر یہ کھول کے دکھا دے کوئی تو پھر تو فیتھ کی ضرورت ہی نہیں ہے. I don't need any faith after that. فیتھ کیا ہے؟ فیتھ یہ ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت میں ہے، اس کے علم سے ہو رہا ہے، وہ جانتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے، وہ جانتا ہے کہ یہ ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے، اور اگر اس کا فیصلہ یہ کہ نہیں ہونا چاہیے تو وہ روک دیتا ہے، مداخلت کر دیتا ہے کئی دفعہ. یہ but فیتھ ہے. doesn't it sometimes shake your faith and sometimes Because we are experiencing life without having that background of faith. Keep this in mind. ہم اصل میں ایکسپیرینسز کو پہلی دفعہ جب کرتے ہیں زندگی میں، ایکسپیرینس آتا ہے میری زندگی میں، تو مجھے لگتا ہے کہ بیڑا غرق، یہ کیا ہو گیا. ٹھیک ہے. وہ جو بات تھی کہ مجھے زندگی کا ایک پیراڈائم اپنے بچوں کو دینا ہے، اپنے آپ کو دینا ہے، اس کو کنٹینیوسلی اپنے اندر ایک سٹیبل جگہ پہ رکھنا ہے کہ میں اس زندگی میں آزمائش پہ ہوں، پتہ نہیں آج کیا ہونا ہے. یہ جو سوال ہے نا کہ پتہ نہیں آج کیا ہونا ہے، یہ جو آج میں ایک آرام دہ بستر پر لیٹا ہوا ہوں، یہ پتہ نہیں کل میسر ہوگا کہ نہیں ہوگا. یہ جو ایسپیکٹ ہے زندگی کے اتار چڑھاؤ کا، یہ اپنے ذہن میں زندہ رکھیں، ورنہ تو یہ ایکسپیرینسز سے آپ خدا کو سمجھنے کی کوشش کریں گے وچ از امپاسبل. یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں جی، ایک چیز کو بڑی اچھی طرح سمجھنے، خدا کو سمجھنے کا طریقہ میری زندگی کے ایکسپیرینسز نہیں ہیں. آپ کی زندگی کے گولی لگ گئی، اس سے اب خدا کو نہیں سمجھا جائے گا. خدا کو سمجھا ہوگا تو اب یہ بات ایکسپلین ہو جائے گی، ایکسپلین بھی اتنی ہو جائے گی کہ یعنی یہ نہیں کہ مجھے سمجھ میں آ گئی ہے کہ گولی کیوں لگی، مجھے یہاں پہ میرے سر میں کیوں نہیں لگی گولی. ٹھیک ہے، یہ سمجھ میں نہیں آئے گی، یہ ایکسپلین نہیں ہو جائے گا. میرا ایکسپلین ہو جائے گا کا مطلب یہ ہے کہ ناؤ آئی ول ہیو دا فیتھ ٹو اسٹل کنٹینیو ود ہوپ اینڈ آپٹیمزم اسٹل. یہ اگر خدا نے مجھے آج اس آزمائش میں ڈالا ہے تو کل اس میں ڈالا ہوا تھا، یہ مجھے یاد رہے گا. زندگی کے ایکسپیرینسز نہیں سمجھے جا سکتے. وہ تو ایکسپیرینس سمجھنے کا تو مطلب یہ کہ پھر آپ کے سامنے خدا غیب کے پردے ہٹا دے،
اور یہ بتائے کہ دیکھو تمہارے اس گولی لگنے سے تمہیں کتنے فائدے ہوئے، دوسروں کو کتنے فائدے ہوئے، میں نے تمہیں کیا کیا اپرچونیٹیز دیں، یہ آخرت میں سب کچھ سامنے آ جائے گا آپ کے، ایوری تھنگ، کہ اس کے کیا کانسیکوینسز تھے، تمہیں کیا کیا کرنا چاہیے تھا، تمہیں کس طرح تم نے یہ فائدے حاصل کیے، سب کچھ پتہ چل جائے گا آپ کو. آج So فیتھ one کی should ضرورت ہے. not, sometimes one thinks, oh, maybe this is a punishment. And then you say, well, punishment for what? So, وہ ذرا سا ہل جاتا ہے انسان. And اس ہلنے کا تو اب دیکھیں، میں نے تو آپ کو بار بار یہ کہا ہے کہ اس دنیا میں تو کوئی پنشمنٹ نہیں ہے، اس دنیا میں زیادہ سے زیادہ تنبیہ ہوتی ہے. اب اگر پھر بھی یہ بات، یو نیڈ ٹو کنٹینیوسلی کیپ ریپیٹنگ دس ان یور ہیڈ دیٹ دیر از نو پنشمنٹ، بیکاز نو بڈی کین، the ideas can't be injected, unfortunately, but this is the way it is. no, I totally understand. But, sometimes it shakes you and said, oh my God, it Yeah, continues. it does. It And does shake you. It does. But again, وہ شیک ہونے کے بعد دیکھیے زندگی میں فیئر اور اس طرح کی چیزیں سامنے کئی دفعہ آتی ہیں اور آدمی کو بالکل فریز کر دیتی ہیں، لیکن پھر آدمی نارملائز بھی ہو جاتا ہے، اور جب وہ نارملائز ہو جاتا ہے تو اپنے آپ کو واپس اس ٹرینکول سچویشن میں لے آئے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میرا معاملہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے، آئی ایم ان اے ٹرانزیکشن ود گاڈ، آئی ہیو ٹو رسپونڈ ٹو گاڈ. یہ جو ایسپیکٹ ہے گزر ہی گیا نا، مطلب روتے دھوتے بھی گزر گیا اور صبر کرتے بھی گزر جائے گا. ایدر ویز اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے، کوئی چیز اس سے چھپی ہوئی ہمت نہیں نہیں ہے. ہارنے چاہیے، ہمت نہیں ہارنے چاہیے. That's basically, ہمت I کیسے نہیں think. ہارے گا آدمی؟ دیکھیں، اگر آدمی کو ہر وقت یہ خیال آ رہا ہے کہ مجھے زندگی میں اصل میں اس سٹینڈرڈ پہ ہی رکھنا ہے اللہ تعالیٰ نے، اگر یہ خیال ہے تو پھر ہمت تو ہارے گا نا. نہیں، اس کے لیے تیار رہیں، اس کے لیے تیار رہیں کہ میں بندہ ہوں، اس کی رحمت پہ مجھے پورا بھروسہ ہے، لیکن اگر وہ یہ چاہتا ہے کہ مجھے کسی آزمائش میں ڈالے، اگر اس کا فیصلہ یہ ہے، تو مجھے اپنے اندر یہ چیز، یہ جذبہ، یہ صبر، یہ استقامت اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی ہے کہ دے دے. یہ نہیں مانگنی کہ نہیں میں اس پہ راضی نہیں ہوں. یہ رویہ نہیں ٹھیک، یہ بندگی کا رویہ نہیں ہے جی. بندگی کا رویہ یہ ہے کہ تو جو فیصلہ کرے گا نا، میرا سر جھکا ہوا ہوگا، تو جو بھی فیصلہ کرے گا. یہ بندگی کا رویہ. ابھی کہ میں سوچتی ہوں کوئی چیز ایسی پڑھ ریفلیکشن لے زیادہ انسان، شروع مگر کریں، وہ ریفلیکشن زیادہ شروع کریں، تھنک اباؤٹ اٹ. یہ سوال جو آپ نے آج کیے، میرے خیال ہے یہ تقریباً آلموسٹ ہر سیشن میں ہی ہو جاتا ہے یہ سوال. یعنی یہ بات کہ یہ اس طرح کی سچویشن پیش آ گئی ہے کسی کو، تو آ گئی ہے، اب ہم نے آگے چلنا ہے نا. زندگی میں آئیں گی سچویشنز پیش. لوگ میرے سامنے، مطلب یہ آپ خبریں دیکھتی ہیں، آپ خود بتاتی ہیں کئی دفعہ مجھے کہ یہ ہو گیا واقعہ، یہ ہو گیا. یعنی کیا سزا مل رہی ہے کسی کو، اور سزا کس کو مل رہی ہے؟ اگر تو آپ نے ڈٹرمن کر لیا تو اللہ سے معافی مانگیں اور ٹھیک کر لیں معاملے کو، ورنہ تو یہ جو سوچنے کی چیز ہے وہ یہ کہ زندگی آزمائش ہے. اس میں اصل میں پیغمبروں کے اوپر ہی مشکلیں آئی ہیں، مار دیے گئے ہیں، اللہ کے نبی مار دیے گئے. کس چیز کی سزا کے طور پر؟ اس کو نہیں، سوچنا کچھ چاہیے لوگ نا. کہتے ہیں یہ وظیفہ پڑھ لو، سورہ یاسین. تو پڑھ لیں، پھر دیکھیں، یہ آپ اس کو پڑھ لیں، اس طرح کر لیں. اس کے نتیجے میں اگر تو آپ کو خیال یہ ہے کہ زندگی کی آزمائش ختم ہو جائے گی تو پڑھ لیں. نہیں، بالکل بھی نہیں ہوتے. کیوں پڑھیں گی؟ پہلے تو مجھے یہ بتائیں ایک دفعہ، یہ مجھے اس کو ایکسپلین کر دیں کہ کیوں پڑھیں گی، وہ کیوں، کیا کہتے ہیں کہ یہ وظیفہ پڑھ لو تو کیا ہوگا؟ پھر آزمائش نہیں ہوگی. اور تو پھر تو آدمی یوں سوچ لے کہ اگر تو وظیفہ پڑھنے سے آزمائش نہیں ہوگی تو پریکٹیکلی اس کا مطلب یہ ہے، مذہب کی روشنی میں جواب دے رہا ہوں، کہ آدمی فوت ہو جائے گا. یہ 1000 دفعہ پڑھ لیں، یہ 200 دفعہ پڑھ یہ لیں، پڑھ لیں، کر لیں. یہ پڑھ کے تو پھر مجھے بتائیں کہ کیا ہوا. پڑھیں، میرا خیال ہے نہ ایک دفعہ وہ بھی ٹرائی کر لی. میں ہر دفعہ آپ کو پچھلے 6 سال سے شاید یہ بتا رہا ہوں کہ اس طرح کی چیزوں میں نہ پڑھیں، لیکن اب کر لیں. نہیں، نہیں کر لیں. میں نہیں پڑھ رہی. نہیں، کر لیں.
یعنی آئی تھنک ایک دفعہ وہ کسی نے کہا تھا نا، کسی وہ لطیفہ تھا کہ کل کل تو مکے گی نا، مکا دے ایک دفعہ کل کل. نہیں، رشتے دار بتاتے ہیں، دوست بتاتے ہیں، پھر آپ سن لیں ان کی بات، آپ کر لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ کو آزمائش سننے کے ختم ہو بعد جائے تو گی. پھر نہیں، آپ کو سننے کے بعد تو پھر بالکل سینسلیس ہو جاتا ہے. اینی وے موئی صاحب، انڈرسٹینڈ. بہت بہت شکریہ جی، تھینک یو، تھینکس. جی شبانہ آپ انمیوٹ کر لیجئے. ہم آخری 10 منٹ میں داخل ہو چکے ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر میرے ابو 95 ایئرس کے ہیں، ماشاءاللہ سے صحت مند ہیں. تو میں ابو سے پوچھ رہی تھی، میں نے کہا کہ تقریباً 1 صدی پہ سمجھیں کہ آپ کی عمر ہے، تو آپ یہ بتائیے کہ آپ کو یہ لگتا ہے کہ بہت آپ عرصے سے رہ رہے ہیں، یا آپ کل اپنا بچپن جو ہے وہ بھول جاتے ہیں؟ مطلب یہ کہ بہت پرانی بات لگتی ہے. تو انہوں نے بھی یہی بات کہی کہ کل کی بات لگتی ہے، جیسے آپ کہہ رہے تھے نا. تو ابو نے بھی یہی کہا کہ نہیں، یہ تو بالکل کل کی بات لگتی ہے، ایسے بالکل نہیں لگتا کہ میں بہت عرصے سے جی رہا ہوں. سر ماشاء میرا اللہ، اللہ سوال تعالیٰ. یہ کہ ہوتا یہ ہے کہ جیسے آپ نے بتایا ایک فٹ آدمی مر جاتا ہے، آس پاس کے لوگوں کا ایکسرسائز کے اوپر سے اعتبار اٹھ جاتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ کوئی فائدہ نہیں ہے، جو نہیں کر رہے ہیں وہ تو زندہ رہ رہے ہیں، اور جو کر رہے ہیں وہ مر جاتے ہیں. ایک آدمی پے در پہ ناکامیوں کا شکار ہوتا ہے دنیاوی معاملات میں، تو وہ اسے اپنی ناکامی سمجھ رہا ہوتا ہے، ڈس ہارٹ ہوتا ہے. آخرت تو اس لیے نہیں نظر آ رہی ہوتی کیونکہ اتنے ٹف حالات ہوتے ہیں کہ بیسک نیسیسٹیز سے بھی محروم رہ جاتا ہے. اس میں وہ جو آپ کہہ رہے تھے نا آرام دہ بستر، وہ بھی اس سے چھن جاتا ہے. تو پھر کیا کرے وہ کہ اسے لگتا ہے کہ جیسے خدا ظلم کر رہا ہے، تو وہ محنت ہی چھوڑ دے، کیونکہ مسلسل ناکامیاں جو کچھ وہ کر رہا ہے اس کے ساتھ والے بھی لوگ کر رہے ہیں، وہ کامیاب ہو رہے ہیں اور وہ مسلسل ناکام ہو رہا ہے. تو اب وہ کیا کرے؟ یعنی وہ چھوڑ دے، محنت چھوڑ دے، یا وہ یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے اس دنیا میں رکھا ہی نہیں ہے تو مجھے کرنا ہی نہیں چاہیے؟ نہیں، دو چیزیں ہیں جی. دیکھیں، ایک چیز تو یہ کہ جب وہ جس چیز کو لوگوں کو دیکھ رہا ہے، وہ کیا دیکھ رہا ہے، وہ کیا پوری بات دیکھ رہا ہے کہ کیا کر رہے ہیں لوگ، واٹ آر دے ڈوئنگ، ان کا ایٹیٹیوڈ کیا ہے، وہ کس طرح سے اپنے ہم کئی دفعہ یہ سمجھتے ہیں کہ ایمان کی زندگی جب ہوگی تو پھر میں جو مرضی کر لوں گا نا ٹھیک ہو جائے گی. دیٹ از ناٹ دا کیس. ایمان کی زندگی کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ آپ کے پرابلمز نہیں ہوں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ یہ حکمت دے دے گا کہ زندگی کے اتار چڑھاؤ کو فیس کیسے کرنا ہے. باقی آپ کو سر زندگی آپ کی کی بات اسکل کاٹ رہی سیکھ. ہوں ایک بیچ میں تھوڑی سی، کہ جیسے لوگ عام طور پہ ہمارے معاشرے میں کہتے ہیں نماز پڑھو گے تو رزق اللہ تعالیٰ دے گا، فجر کی نماز پڑھو گے تو رزق اللہ تعالیٰ، اور اس کا مطلب دنیاوی رزق سمجھ رہے ہوتے ہیں عام طور پہ لوگ، اور یہ پھر کہہ رہے ہوتے ہیں کہ فلاں نہیں پڑھ رہا تو اس کا مطلب کہ اس کا رزق جو ہے اللہ تعالیٰ نے بند کر دیا. دیکھیے، یہ جو بات ہے نا، اس کو تو یوں سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ اس کا کفر بھی کریں گے نا تو اس دنیا میں تو رزق جو ہے جتنا اس نے دینا ہے وہ دے دے گا، بلکہ شاید زیادہ ہی دے دے گا. ٹھیک ہے جی. یہ جو بات ہے اس کو اچھی طرح سمجھ لیں. زندگی آزمائش کی جگہ ہے. آپ نے اصل میں اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے، رزلٹس کو اللہ پہ چھوڑنا ہے، اور ایوری فیلئر شوڈ، بجائے اس کے کہ آپ کرب کرنے لگ پڑیں، بجائے اس کے کہ آپ یہ دیکھنے لگ پڑیں اوہ کچھ بھی نہیں، اٹس نتھنگ از ورکنگ. نو، لک ایٹ واٹ یو ہیو ڈن، رائٹ ڈاؤن دا لیسنز دیٹ یو ہیو لرنڈ. ٹھیک ہے. آپ نے ان لیسنز کو سیکھنا ہے. ہم یہ کہتے ہیں، بڑے آرام سے کہہ دیتے ہیں ہم نے دوسروں کو دیکھ رہے ہیں، دوسرے بھی وہی کر رہے ہیں. نہیں، دے آر ڈوئنگ سم تھنگ ڈفرینٹ. اینڈ پرابیبلی اس طرح کی جو ذہن میں پرابلم ہوتی ہے وہ ایک اور بھی ہوتی ہے. وی کیپ ٹرائنگ دا سیم تھنگ اینڈ وی ایکسپیکٹ ڈفرینٹ ریزلٹس. ٹھیک ہے. ہم ایک ہی چیز کوشش کرتے رہتے ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ میں آپ سے قسم کھا کے کہتا ہوں کہ میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو پچھلے تقریباً 18 برس سے میرے ساتھ ایوری ناؤ اینڈ دین دے آر ان ٹچ ود می اینڈ آئی کیپ ٹیلنگ دیم ڈو سم تھنگ ڈفرینٹ. یو آر ڈوئنگ دا سیم تھنگ اوور اینڈ اوور اینڈ اوور اگین اینڈ یو ایکسپیکٹ کہ ریزلٹس ڈفرینٹ آ جائیں. یہ پرابلم ہے ہماری. ہمیں کچھ کرنا چاہیے. آپ جب یہ فیصلہ کر لیں گے نا کہ میرے رب نے مجھے دے دینا ہے، جو کچھ بھی دینا ہے نا، جو کچھ اس نے دینا ہے وہ ٹھیک دینا ہے اور وہ میرے لیے کفایت کرے گا، جب آپ اس جگہ پہ کھڑے ہو جائیں گے نا تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو ایک ہوپ ملے گی اور وہ آپ کو راستہ بھی نکلنا شروع ہو جائے گا. مجھے اللہ تعالیٰ جو لیسنز دینا چاہ رہا ہے سچویشنز کے تھرو، دیکھیے میں نے ابھی بتایا کہ زندگی میں آزمائش ہے، زندگی میں ہر آزمائش، اتار چڑھاؤ اپرچونٹی ہے. ہر اپرچونٹی مجھے کچھ نہ کچھ دینا بھی چاہتی ہے. مے بی اٹ وانٹس می ٹو ڈیولپ سم
a positive attitude. Maybe it wants me to get rid of some negative attitude. اگر وہ چیز میری ختم نہیں ہو رہی ہے تو اللہ تعالیٰ کئی دفعہ ایک سرکل میں رہتی ہے وہ پھر زندگی. آپ کئی زندگیوں کو دیکھیں گے وہ ایک ہی سرکل میں رہتی ہیں، اس لیے کہ وہ رویہ ایک ہی رہتا ہے، وہ رسپانس بھی ایک ہی رہتا ہے. تو کوشش کریں ان کو یہ سمجھانے کی کہ یہ سائیکل آپ نے اگر توڑنی ہے تو آپ نے توڑنی ہے. اس کے رسپانس میں آپ دیکھیں گے کہ ریزلٹس بھی ڈفرینٹ ہونے شروع ہو جائیں گے. ڈونٹ ایکسپیکٹ تھنگس ٹو چینج ڈراسٹکلی امیجیٹلی. چھوٹے چھوٹے سے قدم لینا شروع کر دیں. آپ اپنی زندگی کو بہتر کرنا شروع کر دیں، زیادہ ڈسپلن کرنا شروع کر دیں. اگر انڈسپلنڈ ہے، لیٹ سی واٹ ہیپنس، کیونکہ ریزلٹس ٹیک ٹائم. ہم اصل میں یہ سمجھتے ہیں کہ میں نے آج تبدیلی کی، کل ریزلٹ نکل آئے. نہیں، یہ جو کچھ نکل رہا ہے نا، یہ بڑے لمبے عرصے کے بعد نکل رہا ہے. ٹھیک ہے جی، اینڈ تھنگز ول ٹیک ٹائم. اس چیز کو بڑی اچھی طرح سے سمجھنا ہے کہ میرا معاملہ اصل میں خدا کے ساتھ بندگی کا ہے. میں اس کا بندہ ہوں، اور اس دنیا میں اس نے مجھے وہ اپرچونٹیز دی ہوئی ہیں کہ میں ایلیویٹ کروں. اگر میں نے یہ ایلیویشن کی اپرچونٹی یوز نہ کی تو نقصان صرف میرا ہوگا. یہاں پہ تو جو نقصان بھی ہوگا، وہ بول رہا ہے، وہ کہہ رہے ہیں نقصان ہو رہا ہے. دیکھیں سانس پھر بھی آ رہی ہے، پرابلم پھر بھی چل رہی ہے زندگی کی. ٹھیک ہے نا جی، نبض پھر بھی چل رہی ہے. یہ سب کچھ جو ہے یہ بتا رہا ہے کہ ہی از اسٹل ویلیوئنگ لائف. اس چیز کو ریکگنائز کرنا شروع کریں. ان سے کہیں کہ اس کو ریکگنائز لیسن کریں. لینا لیگ کر رہا ہے نا سر. اس سے لگتا ہے کہ لیسن جو لینا عام ناکامیوں طور کے پر بعد یہ زندگیوں میں جو لیگ کرتا ہے. اپرچونیٹیز کی لیگ کرتا ہے، لیسن لینا لیگ کرتا ہے، تو اس کی وجہ سے پھر وہی دوبارہ سائیکل شروع ہو جاتا ہے، اور پھر وہیں آ کے ختم ہو جاتا ہے، وہیں رک جاتا ہے، اور پھر اس رائٹ، پہ آ جاتا ہے کہ جی میری تو قسمت میں رزق نہیں ہے، تو مجھے تو چھوڑ دینا چاہیے سب کچھ. چلیں تو یہ ان سے کہیں کہ لیسن چھوڑ کے لینا دیکھ چاہیے لیں، اور سم تھنگ. چھوڑ کے دیکھ لیں ایک دفعہ. یہ اس طرح کی باتیں کیوں کرتے ہیں؟ آئی ڈونٹ نو، سیریسلی آئی ڈونٹ نو وائی پیپل سے دیز تھنگس. آئی ہیو ہرڈ پیپل سیئنگ سچ تھنگس. یہ فریزز ہم آئی کانٹ ٹیک اٹ اینی مور، یہ میں نے بہت لوگوں کو سنا یہ کہتے ہوئے. ٹھیک ہے، یو آر ٹیکنگ اٹ، ڈونٹ سے اٹ. آپ برداشت پھر بھی کر رہے ہیں. کیوں ظاہر کر زندہ رہے ہیں، سامنے ہیں، موجود ہیں، تو سب کچھ کر برداشت ہی رہے ہیں. کرنا ہے. وائی ڈو یو سے دیٹ آئی کانٹ ٹیک اٹ اینی مور؟ ان سے کہیں آئی نیڈ ٹو ڈیولپ دیٹ اسٹرینتھ دیٹ آئی شوڈ ٹیک اٹ ود مور ٹرینکولیٹی. یہ مجھے ڈیولپ کرنا ہے، یہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ کرو، تم ڈیولپ کر لیں. دیکھیں کیا ہوتا ہے اس کے نتیجے میں. ایک پازیٹیو ایٹیچیوڈ ڈیولپ کرنا ہے زندگی کا. اچھا، ہم آخری 2 منٹ میں انٹر ہو گئے. اسد آپ انمیوٹ کر لیجیے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اچھا سر، میرا سوال یہ تھا کہ جس طرح آپ نے کہا ہے کہ فرعون کے دل میں اللہ تعالیٰ نے محبت پیدا کر دی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے، سر وہ کچھ لوگوں کو پھر ایمان جیسی نعمت کیوں نہیں عطا کرتا، یا ہم پھر وہ چوائس پہ چھوڑ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ؟ اصل میں آزمائش ہی یہی ہے نا جی، کہ آپ نے دیکھیے، میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ زندگی میں آپ کو جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ آپ نہ کر سکیں اس کے لیے رکاوٹ ڈال دے گا. نہ کر سکیں کا مطلب یہ عملاً آپ عمل نہ کر سکیں. ٹھیک ہے، یعنی آئی ریمبر، لیٹ می گیو یو این ایگزامپل. آپ لوگ سارے میرے کزن جو ہیں شہزاد سلیم، اس کو جانتے ہی ہیں. آپ میں سے یاد ہے آپ کو کہ جو یہ راج گڑھ میں پہلا واقعہ ہوا تھا ماسک شوٹنگ کا، جس میں سارے ہی نمازی مر گئے تھے. ٹھیک ہے، یہ فجر کے ٹائم پہ ہوا تھا اور آلموسٹ سارے ہی مار دیے تھے. شہزاد ادھر اسی مسجد میں ریگولر نمازی ہے، نہ تھا اس زمانے میں، اب تو اور جگہ پہ شفٹ ہو گئے. تو وہ ریگولر نمازی تھا، بٹ ہی فیل ill. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اس موقع پر بچانا تھا، ابھی اس کا وقت نہیں آیا تھا. ٹھیک ہے، he used to go there every day, he could not go there that day. Imagine, I mean think about it just for a moment کہ یہ اس طرح کے واقعات ہو جاتے ہیں. ہمیں یہ کوئنسیڈنسز لگ رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کس طرح سے اس میں معاملہ کر رہے ہوتے ہیں، یہ ہو رہا ہے. جو چیز امپورٹنٹ ہے وہ یہ سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ ایمان اور کفر اس کے معاملے میں مداخلت نہیں کرتے. یہ انسان کو اسی کا تو اجر ملنا ہے. جس چیز میں کرتے ہیں مثال کے طور پر وہ یہ ہے، وہ اس چیز میں مداخلت نہیں کریں گے کہ میں نے یہ فیصلہ کر لی کہ اس آدمی کو فائدہ پہنچانا ہے، میں اس کی مدد کرنی ہے. لیکن وہ یہ کر دیں گے مثال کے طور پر کہ میں اس کی مدد کرنے کے باوجود نہ کر سکوں، پوری کوشش کے باوجود بھی نہ کر سکوں، یہ کر دیں گے.
یعنی بیکاز وہ حکمت آڑے آ رہی ہوگی، کوئی علم آڑے آ رہا ہوگا، کوئی رحمت کا اسپیکٹ آڑے آ رہا ہوگا. تو یوں سمجھ لیں کہ جدھر وہ مداخلت ہوتی ہے نا، وہ یہ ہوتی ہے کہ کفر اور شرک تو ہو جائے گا، یہ قریش کھڑے ہیں، یہ مسلمان کھڑے ہیں، تو اب جیتنا مسلمانوں نے ہے، یہ طے کر دیا ہے. ٹھیک ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے طے کر دیا ہے. لیکن کس کے دل میں ایمان پیدا کرنا ہے اور کس کے نہیں کرنا، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے انسانوں پہ چھوڑا ہوا ہے. یعنی یہ ان کا رسپانس ہے. ونس یو اسٹارٹ موونگ ٹورڈ دیٹ، تو اللہ تعالیٰ ایمان میں افزونی بخش دیتے ہیں. یہ ہے جو چیز. یعنی وہ دیکھیں نا، وہ جو واقعہ ہے کہ جس میں کہ حضرت ابراہیم کا واقعہ ہے، پھر وہ حزقیل کا واقعہ ہے، کہ جس میں وہ ایک ایمان والے آدمی کو یہ سوال پیدا ہو جاتا ہے. یہ سورہ کہف کا جو واقعہ ہے، ایمان والے لڑکے ہیں یہ، جن کو یہ پرابلم پیدا ہوگی کہ ہم بڑی بری طرح سے پرسیکیوٹ ہو جائیں گے، اینڈ دے ٹیک ریفیوج ان اے کیو، اور ادھر جا کے لیتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ جو معاملہ کرتا ہے وہ یہ کہ وہ رہتی دنیا تک کے لیے ان کو ایک نشانی بنا دیا. یہ کر دیا. ایمان نہیں پیدا کریں گے. ایمان تم پیدا کرو، ایمان میں افزونی میں دے دوں گا. یہ بے شک ٹھیک اور غلط کا فیصلہ تم نے کرنا ہے. اب ٹھیک اور غلط تم کر سکو گے یا نہیں کر سکو گے، یہ تو اللہ کا فیصلہ ہے. میرا کام ہے فصل بونا، بیج ڈالنا، پانی دینا، کھاد ڈالنا، پھل لگنا یا نہیں لگنا، یہ اللہ کا فیصلہ ہے. یہ سمجھ لیں آپ. دس از اے گڈ انالوجی اس کو سمجھنے کے لیے. یعنی میں نے اچھا یا برا عمل فیصلہ میں نے کرنا ہے. اچھا یا برا عمل اللہ تعالیٰ ہونے دیں گے یا نہیں ہونے دیں گے، یہ ان کا فیصلہ ہے. کوئی شک نہیں. بہت شکریہ. جی ہمارا وقت آج کا ختم ہو گیا. جو ہینڈز ہمارے پاس ریزڈ ہیں وہ ہم نے نوٹ کر لیے. بہت بہت شکریہ موئی صاحب. تھینک یو ایوری ون. تھینک یو جی. السلام علیکم. السلام علیکم.